अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला में दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए, अपने कलाम को बेहतरीन तरीके से समझने वाला, गौर व फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर करने वाला और अमल करने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 92 से चौथे पारे का आगाज कर रहे हैं। पारा नंबर 1 पे हमने अहले ईमान, काफिरों और मुनाफिकों के किरदारों की रोशनी में अपने दिलों का जायजा लिया था कि हम कहाँ खड़े हैं। पारा नंबर 2 में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 जिम्मेदारियों की रोशनी में अपना मुहासबा किया था, अपना तज़किया नफ्स किया था, खुद को बदलने के बारे में जाना था और अपनी जिंदगी का मकसद फस्तबिकुल खैरात बना लिया था कि मुझे नेकी के तमाम कामों में सबकत करनी है, कुरान करीम के हर हुक्म की पैरवी करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करना है। पारा नंबर 3 में जिहाद बिल नफ्स यानी खुद को बदलने के साथ साथ जिहाद बिल माल यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने के बारे में हमने जाना था। देखिए इन्फाक करने के आदाब पर भी बात हुई थी, फिर कुछ वाक़यात के ज़रिए अकीदा आखिरत जो है उसको मजबूत बनाया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला का आयतुल कुर्सी में खूबसूरत तारुफ करवाया गया था ताकि सिर्फ अल्लाह का मजबूत सहारा जो है वो हम थामे। उसके बाद सूद और रहन पर बात हुई थी। सूरह आल इमरान में निसारा को तौहीद की दावत दी गई थी। चौथे पारे का आगाज इन्फाक ही से हो रहा है, फिर सबर, तकवा और इताअत रसूल की तरकीब दी जा रही है। आइए पहले रुबा की तिलावत सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसका तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर और उसके बाद अमल के पॉइंट्स जो है वो हम पहले रुबा से नोट डाउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीजें अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में उम्दा और अच्छी चीज सदका करने को कहा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि वो चीज तो जिससे तुम खुद मोहब्बत करते हो। क्योंकि देखें ज़्यादा ज़रूरत चीज फालतू जो पड़ी हो हमारे स्टोर्स वगैरह में, जो हमें खुद पसंद ना हो, उसका सदका करना तो बहुत ही आसान होता है, बल्कि खुशी होती है, चलो घर की सफाई हो गई। लेकिन पसंदीदा चीजों का सदका करना मुश्किल होता है। अलबिर से मुराद अमले सौलेह है या जन्नत है, लिहाजा कहा जा रहा है महबूब चीज सदका करोगे तो जन्नत मिलेगी। जरूरी नहीं है कि माल ही सदका किया जाए। अगर किसी के माल नहीं है, किसी के पास माल, तो जो भी अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, कोई हुनर दिया है या उसके पास वक्त है, किसी को अच्छा मशवरा दे दिया या इल्म है वो आगे बांट दिया, तो ये सब चीजें भी अगर इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए दी जाए तो ये बेहतरीन सदका होती हैं और इनका अजर दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बढ़ा चढ़ा कर देते हैं और आखिरत में तो बेहिसाब अजर होगा। और सदका खैरात करने से बलाएं टलती हैं, बरकत हो जाती है, चीजों की अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। फिर कहा जा रहा है वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर नहीं है, यानी अल्लाह को उसका इल्म है। अब जो आगे आयत आ रही हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को हलाल किया था तो यहूदियों ने बहुत सारे एतराज़ात किए थे, उन्हीं का जवाब दिया जा रहा है। यहूदियों ने बहुत शोर मचाया
کہ تم مسلمان جو ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بالکل نہیں ہو، بلکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہیں، دین ابراہیمی پر ہے، کیونکہ نہ تو ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور نہ ہی اس کا دودھ پیتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں لا کر دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کیونکہ تورات میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تمہاری سرکشی اور تمہارے ظلم کی وجہ سے تم پر حرام کی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری یا اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے خود پر حرام کر لیا تھا۔ اور دیکھیں تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے آئے تھے، ان کے زمانے میں یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات میں جو چیزیں بطور سزا حرام کر دی گئی تھی انہیں حلال کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا کہا جا رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی یہ ساری چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو، اس میں کہاں لکھا ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں، یعنی خود حرام کر لیتے ہیں حلال کو اور پھر کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے، کہا جا رہا ہے وہی در حقیقت میں ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، یعنی تم تو تینوں شرک کرتے ہو، یہود بھی، نصارہ بھی اور مشرکین بھی۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعبیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا اسے مرکز بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں ابراہیم کا مقام عبادت ہے یعنی مقام ابراہیم ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس حج کرنے کے وسائل ہوں، اسباب ہوں، تو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کسی میں حج کرنے کی استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس مال بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اسباب بھی ہوں، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ یہودی مرے یا مجوسی مرے، یعنی حج نہیں کیا، طاقت تھی، استطاعت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہودی مر گیا یا مجوسی مر گیا۔ کہو اے اہل ایمان، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ یہ دراصل اللہ کا پیغام ہے، جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے، تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے، یعنی جو ایمان لے آتا ہے، اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یعنی خود بھی ایمان نہیں لاتے، اگرچہ تم سے تمہاری کتابوں میں عہد لیا گیا تھا کہ تم آخری نبی پر نہ صرف ایمان لاؤ گے بلکہ اس کی مدد کرو گے، دوسروں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہو گے، ان کے لیے عملی نمونہ بنو گے۔ ظاہر ہے تم ایمان لاؤ گے تو پھر مشرکین جو ہیں وہ بھی تمہاری پیروی کریں گے، لیکن یہ کیا ہو گیا ہے، تم ہی ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، یعنی گمراہی کے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے رائے راست پر ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، یعنی اللہ سب جانتا ہے۔ اب اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، تمہارے لیے
کفر کی طرف جانے کا اب کوئی موقع باقی ہے؟ یعنی اب تم کیسے کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، یعنی ایک نبی تمہارے اندر ہے، اس سے تم کلام اللہ کا سن رہے ہو، پھر کہاں سے جرأت لاؤ گے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، یعنی قرآن کو تھامے گا، وہ ضرور ہدایت پا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم ایمان لا چکے ہو، یعنی مرتے دم تک پھر ایمان پر تم نے قائم بھی رہنا ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، اور جب قرآن ہی سے جو ہے رہنمائی لی جاتی ہے تو پھر فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، یعنی تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، ورنہ کئی 100 سالوں سے تم آپس میں جنگیں کر رہے تھے، جیسا کہ اوس و خزرج کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، یعنی تم جو کئی 100 سالوں سے خون خرابے کر رہے تھے تو تمہارا انجام جہنم تھا، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تم ایمان لائے اور تم نے نیک اعمال کیے، اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کیے، اور تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، شاید کہ ان نشانیوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے، یعنی شاید کہ تم قرآن کو تھام لو، ہدایت کے راستے پر چلو، گمراہیوں سے نکل آؤ۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کیے جائیں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے، یعنی فرقہ واریت جو ہے اس میں پڑ گئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی اور وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین اللہم آمین۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی اللہ نے یہ دنیا جو ہے اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں پر تم ایسے کام کرو کہ سب کے سب آگ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، نہیں، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، بار بار تمہیں مواقع دیے ہدایت پانے کے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اب دنیا میں وہ بہترین لوگ، بہترین گروہ تم ہو، یعنی امت وسطیٰ، جسے مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے
میدان میں لایا گیا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں اپنے لیے زندہ رہی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بلندی کے لیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو دوسروں کے لیے جیتی ہے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ ایمان رکھتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد یعنی ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے کیونکہ یہ بزدل ہیں۔ پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی، یہ جہاں بھی پائے گے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یعنی اللہ مدد کر دے یا لوگ سہارا بن جائیں تو اور بات ہے۔ جیسے آج پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان یہودیوں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، یعنی سب برابر تو نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں ان میں اور برے بھی ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیشتر جو راہب تھے وہ عبادت گزار تھے، جیسے ورقہ بن نوفل بھی راہب تھے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ آپ نبی ہوں گے۔ کہا جا رہا ہے یہ نیک لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، مثلا مشرکین مکہ بھی جنگ کے لیے مال خرچ کرتے تھے اور وہ بھی نیکیاں تو کرتے تھے، متولی تھے خانہ کعبہ کے، جو حج کرنے آتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ یعنی اس مثال میں کھیتی سے مراد جو ہے وہ ان کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جو بھی کرے گا تو وہ فصل وہ آخرت میں کاٹے گا۔ اور ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پر جو کفار تھے وہ نیکی کام کیا کرتے تھے، خیرات وغیرہ کیا کرتے تھے، دولت وغیرہ خرچ کیا کرتے تھے، اور پالے سے مراد صحیح ایمان اور ضابطۂ خداوندی کی پیروی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر کہا جا رہا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی جو مسلمان ہیں ان کے علاوہ کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، یعنی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے
جس سے انہیں سمجھ آ جائے کہ اس سے تمہارا کوئی نقصان ہوگا. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، یعنی ان کو پسند ہے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کر کے ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے. یعنی ان کے دلوں میں جو تمہارے لیے بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، وہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہے. اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی دلوں کا جو نفاق ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو، یعنی یہ تمہاری سادہ لوئی ہے، تمہاری شرافت ہے، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی تورات انجیل کو مانتے ہو. جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مانتے ہیں، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. یعنی تم پر غصے کی وجہ سے انگلیاں چباتے ہیں کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ ہی جل مرو. اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے تمہارے دل میں مسلمانوں کے لیے کیا بغض، نفرت اور دشمنی ہے. کہا جا رہا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی کامیابی، کوئی فتح ملتی ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، بشرطیہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. اے پیغمبر، اب جنگ احد کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یعنی میدان جنگ میں اسباب نہ ہو تو بھی صبر کیا جائے، شکر کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے، تو یہی شکر گزاری ہوتی ہے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو جس آن یعنی جس لمحے دشمن تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا اسی لمحے تمہارا رب 3000 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. آج بھی اگر مسلمان صبر اور تقوی ان دو چیزوں کو اختیار کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی فرشتوں سے مدد کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. چوتھے پارے کا پہلا ربع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر 125 تک ہے. آئیے جانتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا ہمارے علم میں اس ربع سے کیا اضافہ ہوا. آیت نمبر 92، ہمیں اللہ کی راہ میں محبوب اور پسندیدہ چیز جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنی چاہیے. آیت نمبر 93، چیزوں کو حلال و حرام نہیں کرنا کیونکہ حلال و حرام کرنے کا حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا. آیت نمبر 97، مسلمانوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ استطاعت رکھنے کی صورت میں وہ اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا حج کریں. اگر نہیں کریں گے تو وہ ایسے ہی ہیں اللہ کے لیے جیسے کہ کوئی مجوسی مر گیا یا یہودی مر گیا. آیت نمبر 101 101، ہدایت پانے کے لیے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے سمجھنا ہے اور ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 102، ہمیں اللہ سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا چاہیے، یعنی ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، یہ دعا بھی کرنی چاہیے.
آیت نمبر 103 فرقہ واریت سے بچنے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے۔ آیت نمبر 104 بطور امت وسطیٰ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، یعنی بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ آیت نمبر 105 ہم مسلمانوں کو فرقہ واریت اور باہم اختلافات سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 110 مسلمانوں پر تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو ہم سے پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 111 ہمیں یہود و نصارہ اور مشرکین کی چالوں اور سازشوں سے نہیں پریشان ہونا چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ذہنی اذیت دے سکتے ہیں، چالیں چل سکتے ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں، وہ بزدل ہیں، لہٰذا بزدل ہونے کی وجہ سے میدان میں آ کر مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 112 112 اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، نافرمان، زیادتیاں کرنے والے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے والے جو ہیں یہود و نصارہ، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان پر اللہ محتاجی اور مغلوبی جو ہے وہ مسلط کر دے گا۔ آیات ہیں 113 سے 115 تک کی۔ ان آیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو ہدایت پر قائم ہیں، یعنی ایمان لے آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، وہ راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں میں سبقت کرتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ ان کی ناقدری نہیں کرے گا۔ 118 سے لے کر 120 تک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار اور قلبی دوست نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ جو کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے دل مسلمانوں کے بغض، دشمنی اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں ہیں، وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو انہیں بہت برا لگتا ہے۔ آیت نمبر 120 120 اگر ہم صبر اور تقوی اختیار کریں تو یہود و نصارہ کی چالیں اور جو بھی یہ تدابیر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آیت نمبر 121 سے لے کر 125 تک میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ ان آیات سے ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر کام کا آغاز صبح سویرے کرنا چاہیے تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے، اللہ کی مدد شامل ہو جائے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جنگ کے وقت امیر کو مورچوں پر لوگوں کو مامور کرنا چاہیے اور انہیں اہم ذمہ داریاں دینی چاہیے، اور جنگ کے دوران صبر، تقوی اور توکل، اللہ پر توکل جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بزدلی نہیں دکھانی چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے، اور میدان جنگ میں ناشکری یہ ہوتی ہے کہ اسباب نہ ہو، مطلب گلے شکوے کیے جائے، یا یوں کر لے کہ میدان جنگ میں شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اسباب نہ ہو تو بھی صبر و شکر کیا جائے، تقوی اختیار کیا جائے اور صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔